MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब मैं ना तो नबी और कलाम पाक के बाद अब खिताबत के मैदान की तरफ जाना चाहता हूँ, इसलिए कि वक्त बहुत कम है और बहुत काम अभी बाकी है, इसलिए हमें जलसे में पूरा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप हजरात से गुजारिश है सुकून और तमानीनत के साथ जलसेगाह में बैठे रहें, और उन हजरात से गुजारिश है जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो खाने से फारिग हो गए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जलसे में जल्द से जल्द आकर अपने सीट ले लें। अब बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आपके सामने और सरजमीन राइसुआ में एक जिंदा अल्लाह के वली तशरीफ लाए हैं। ये आपको बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा। आज पूरे उड़ीसा के और हमारे और आपके मोहसिनो मुरब्बी अमीर शरीयत राबे हमारे जलसे में तशरीफ फरमा है। ये हमारे लिए बड़े ही खुश नसीबी की बात है। एक मर्तबा हजरत के शान पर तकबीर बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना फारूक साहब, हजरत मौलाना फारूक साहब अब आपके सामने सूफी बासफा आरिफ बिल्लाह खलीफा मिजाज कुतुब आलम जनाब कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर शरीयत राबे उड़ीसा सदर मदारिस इस्लामिया उड़ीसा को मैं आप हजरात के सामने दावत स्टेज दूं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हजरत के आने से पहले सारे हजरात एक मर्तबा खड़े होकर इस्तकबाल करें। सारे हजरात खड़े हो जाए, उलमा भी खड़े हो जाए, हजरत के साथ में इस्तकबाल करें, क्योंकि ये हमारे सामने जिंदा वली है। इनको देखना सवाब है, इनको सुनना सवाब है। अल्लाह इनके साए को तादेर हम पर कायम दायम फरमाए, इनके उम्रों में खैर और बरकत नाजिल फरमाए। अब माइक पर हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप हजरात भी एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मुअज़्ज़ज़ व मौक़र हजरात उलमाए किराम, मेहमान खुसूसी और हमारे बिरादरान वतन और हमारे पासबान हुकूमत के तरफ से मुतय्यन करदा निगरान हजरात, पुलिस अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं, और मेरे भाइयों, अजीज़ बच्चों, पर्दनशीन ख़वातीन इस्लाम, आज आपका हमारा यहाँ जमा होना किसी मकसद के तहत है। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बड़ा मकसद दुनिया में अल्लाह ताला ने
ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور دنیا کے تمام انسانوں کو، ہر قسم کے مخلوقات کو وجود میں لایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے نشانیاں قائم فرمائی کہ تم اگر مجھے پہچاننا چاہو تم سورج میں غور کرو، میں تمہیں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ چاند کو تم دیکھو تو اس میں میری معرفت تم کو حاصل ہوگی، ستاروں کو دیکھو تو میرا معرفت تمہیں حاصل ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ زمین کو ہم نے فرش بنا کر بچھایا، آسمان کو برسوں بغیر ستون کے چھت بنا کر قائم کیا، کوئی ایک بھی کھٹی کھمبا نہیں بغیر ستون کے اللہ نے قائم کیا۔ زمین اللہ نے بچھایا، آسمان بغیر ستون کے اللہ نے قائم کیا، معلق رکھا۔ سورج، چاند، ستارے، سمندر اور ہوا، آگ، پانی، جتنے مخلوقات ہیں سب کا خالق، سب کا مالک اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک اکیلا ہے اللہ تعالیٰ جو سب کو پیدا کیا۔ اور سارے مخلوقات پر اللہ نے انسانوں کو شرافت اور کرامت عطا کیا۔ انسانوں میں مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو مکرم بنایا، اللہ نے تمام مخلوقات پر اس کو کرامت اور شرافت عطا کیا، اور تمام مخلوقات کو انسان کا بیگار خادم بنا دیا۔ کوئی بھی مخلوق خدمت کر کے معاوضہ نہیں مانگتا، بدلہ نہیں چاہتا، مزدوری طلب نہیں کرتا۔ سورج دن بھر انسانوں کی خدمت میں لگا ہے، شام کو چپ چاپ غروب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے تمہارا کپڑا سکھایا، ہم نے گیلی زمین کو سکھایا، ہم نے تمہارے لیے فصلوں کو پکایا، ہم نے دن کو روشن اجالا کیا، دن بھر تمہارا خدمت انجام دیے، ہمیں مزدوری دو۔ سورج مزدوری نہیں مانگتا، وہ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ چاند، ہم سو رہے ہیں پھلوں میں رس گھول رہا ہے، چاندنی پھیلا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خدمت اللہ نے اس کے ذمے رکھا ہے، وہ سب خدمت انجام دے کر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ایک خدمت کا بھی ہم سے معاوضہ مزدوری نہیں مانگتا۔ اسی طرح سورج، آگ، پانی، جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ کے، سب انسان کی خدمت پر مامور ہیں اور کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندو، انسانوں، یہ تمام مخلوقات کو میں نے تمہاری خدمت پر لگایا، لیکن تم کو ہم نے دنیا کے واسطے پیدا نہیں کیا، تم کو جو ہم نے پیدا کیا ہے اپنی معرفت اور پہچان کے واسطے۔ اللہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آقا نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے۔ اللہ غفار ہیں، اللہ ستار العیوب ہیں، اللہ تعالی رحمان ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ کریم ہیں، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو، یہ تمام صفات کے ساتھ میں جلوہ فرما ہوں، تم مجھے سمجھو اور مجھے پہچانو اور مجھے اپنے دل کے اندر تم بساؤ۔ میں نے تمہارے دل کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ یہی چاہتے کہ میرے بندو تم مجھے مانو اور پہچانو اور جانو، میری معرفت حاصل کرو۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، دنیا بھر کے تمام انسانوں کو اللہ خطاب فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں
ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے تمام دنیا کے انسانوں کا سلسلہ قائم ہوا، اور قیامت تک انسان کے تناسل اور تناسب کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا اور پھر تمہیں قبیلہ در قبیلہ بانٹ دیا، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے، یہ فلاں اس سے ہے۔ یہ تمہاری بزرگی کی پہچان کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے تعارف اور پہچان کے لیے ہے کہ اس محلے کا وہ اس محلے کا ہے، یہ اس قبیلے سے ہے اس خاندان سے ہے، یہ پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اللہ کے نزدیک مکرم، اللہ کے نزدیک محبوب، اللہ کے نزدیک باعزت وہی ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوگا تو انسان بنے گا، انسان اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکے گا، انسان اپنے ہاتھ کو چوری سے روکے گا، انسان اپنی آنکھ کو نامحرموں کو دیکھنے سے روکے گا، انسان اپنی زبان سے دوسروں کو گالی گلوچ کرنے سے روکے گا، دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے سے روکے گا۔ انسان تب بنے گا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اسی اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے کہ زبان کو ہم نے دیا تھا تم نے کیسے اس کو استعمال کیا۔ ہم نے کہا تھا کہ زبان سے سچی اور سیدھی بات کہو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، یہ دو عضو سے عام طور پر انسان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کسی کو ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ دل چیر کر بات نکل جاتی ہے اور وہ رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے، کہنے والے کو پرواہ نہیں۔ اللہ کہتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو تلفظ کرتے ہو، اپنی زبان سے کلام کرتے ہو، بات نکالتے ہو، وہ بات اڑ نہیں جاتی ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آج کل سمجھنا بہت آسان ہے، آج کل نیٹ اور اس کا دنیا دیکھ لو، موبائل ایک چھوٹا سا اتنا بڑا پرزہ ہے، کتنی باتوں کو اپنے اندر محفوظ رکھ رہا ہے۔ یہ سارے پارٹ پرزے اللہ کے خزانے سے نکل کر بنائے گئے ہیں، اللہ کے معلومات میں ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم حشر کے میدان میں تم سے پوچھیں گے کہ تم نے فلاں بندے کو برا والا کیوں کہا تھا، اس کا ثبوت دو۔ آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کو ایک دن حساب دینے کا فکر ہوگا کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں مسجد کی تعمیر اور مسجد کو آباد کرنا وہی لوگوں کے لیے مناسب ہے، لائق ہے جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسجد ایسی جگہ ہے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد دنیا بھر میں جو بہترین جگہ ہوتی ہے اللہ وہاں اپنا گھر مسجد بناتے ہیں، جس میں مسلمان ایمان والا کلمہ پڑھنے والا اس کے اندر جاتا ہے اور کبھی کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو دھیان لگاتا ہے میرا رب عظمت والا ہے، شان والا ہے، تواضع کے ساتھ جھک جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے اور اپنا پیشانی رگڑتا ہے، میرا رب پاک ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ مسجد کے اندر یہی کام ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، دین کی بات سناتا ہے، اللہ کے تمام احکامات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہی کام اللہ کے گھر کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر، اللہ کو جو جگہ پسند ہے اسی جگہ اللہ اس کا گھر اپنا گھر بنانے کی توفیق دیتے ہیں لوگوں کو۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ مسجد بنتی ہے وہ جگہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، اور جو لوگ مسجد بناتے ہیں یا بنانے میں حصہ لیتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت میں محل اور بلڈنگ اور گھر تیار کر کے دیں گے۔ جب دنیا سے رخصت ہو کر جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، میں کہا کرتا ہوں صرف کہنا نہیں بلکہ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں، جو گھر ہم اپنے لیے بناتے ہیں، جو بلڈنگ عمارت ہم اپنے لیے
بناتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، ہم دوسروں کے لیے بناتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لو، میرے اپنے والد یا دادا جو گھر بنائے تھے وہ چھوڑ کر گئے، ہم پائے، ہم جو بنائے ہیں چھوڑ کر جائیں گے، ہماری اولاد پائے گی۔ ہمارے ساتھ نہ ہمارا گھر جاتا ہے نہ ہمارے ساتھ ہماری اولاد جاتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی جانے والا عمل ہے تو یاد رکھ لو نیک اعمال ہے اور جاریہ نیکی ہے، اور جاریہ نیکی میں سب سے افضل ترین نیکی مسجد کی تعمیر ہے۔ جو ہم دنیا سے چلے جائیں گے قبر کے اندر وہ نیکی کام آئے گی، دنیا سے جائیں گے حشر کے میدان میں وہ نیکی کام آئے گی، دنیا سے چلے جائیں گے جنت میں محل کے شکل میں اللہ عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں، مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ایسا جاریہ نیکی کا سلسلہ ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نماز کی نیکی اور دین کی باتوں کی نیکی، تلاوت قرآن کی نیکی اور تمام دینی احکامات کی نیکی لکھی جا رہی ہے۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، یا اللہ میں تو اتنی تلاوت کیا نہیں، یا اللہ میں تو اتنا سجدہ کیا نہیں، یا اللہ میں تو اتنی نماز پڑھا نہیں، میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکی کہاں سے آئی؟ اللہ کے طرف سے فرشتے کہیں گے کہ تم ضرور اتنا نہیں کیے تھے لیکن رائسواں کے اندر مسجد بن رہی تھی، تم نے اس میں حصہ لیا تھا۔ ایک دفعہ میں بنگال میں ایک جگہ گیا تھا، اسی طرح ایک مسجد کی تعمیر کا سلسلہ تھا۔ اللہ گواہ ہے، یہ جیسی پرانی مسجد ہے ایسی پرانی مسجد تھی، اس کو بڑا کر کے بنانا تھا گاؤں والوں کو، اور وہاں پر اعلان کیا گیا، اور یہاں جیسے ابھی بسم اللہ کیا گیا، لوگ اس کے بعد ڈالتے چلے گئے، لیکن وہاں پر ایک دستور یہ تھا کہ جو پہلا کڑائی ڈالنے کے بعد دوسرا کڑائی ڈالے گا وہ 1 لاکھ روپے چندہ دے گا، جو تیسرا ڈالے گا وہ 75,000 دے گا، جو چوتھا ڈالے گا وہ 50,000 دے گا۔ لوگ نام لکھاتے گئے اور کڑائی ڈالتے گئے، جلسہ ختم ہوا نہیں، مسجد کی تعمیر کا مکمل چندہ وصول ہو گیا۔ 70 لاکھ مسجد میں خرچہ تھا، اور 3 اور 4 مہینے کے اندر الحمدللہ مسجد شاندار بن کے تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جس کے دل میں ایمان ہوگا اور جذبہ ہوگا وہ اپنے جیب کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں خرچ کرنے سے پہلے اس بات کا دھیان کر لو کہ تمہارے جیب میں پیسہ آیا کہاں سے، ہم نے دیا، ہمارے دیے ہوئے سے تم ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ مت سوچو کہ میں اپنے جیب سے نکال کر دے رہا ہوں، کسی غریب کو دے رہے ہو، کسی فقیر کو دے رہے ہو، کسی ضرورت مند کو دے رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں تم دے رہے ہو، ہمارے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہو، اپنے جیب سے ضرور نکال رہے ہو لیکن تمہارے جیب تک ہم نے پہنچایا ہے۔ اگر ہم نہ چاہتے تمہارا کاروبار نہ چلتا، اگر ہم نہ چاہتے کوئی گاہک تمہارے دکان میں نہ پھٹکتا، اگر ہم نہ چاہتے تمہیں فقیر پتی بنا دیتے، ہم نے چاہا تمہارے پاس ہی آیا ہے تو تم اپنے موت سے پہلے اس کو ایسے راستے میں لگاؤ جو تمہارے آخرت میں کام آئے۔ تو 4 مہینے کے اندر شاندار مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ ایک جگہ بہار میں جانا ہوا تھا، ایک مرکزی مسجد کے تعمیر کا سلسلہ تھا اور سنگ بنیاد رکھی گئی، ہمارے حضرت کا وہاں پر بلایا گیا تھا، یہ عاجز بندہ بھی حضرت کے ساتھ تھا، اور حضرت نے اعلان کیا، اللہ گواہ ہے، اعلان کیا مسجد میں 1 کروڑ سے زائد خرچہ تھا، 1 کروڑ سے، بہت شاندار بڑی مسجد تھی، آج سے تقریباً 15 سال 16 سال پہلے کی بات ہے، بہت بڑی مسجد کا تعمیر کا سلسلہ تھا۔ حضرت نے اعلان کیا اور اپنا رومال نکالا، لوگوں کے ہاتھ میں اس کو گھماؤ، جس کے پاس جو ہو چھپا کر اس میں ڈالو، تم جانو اور اللہ جانے کوئی نہ جانے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت کے کان کے پاس آیا، بولا حضرت اس مسجد میں جتنا میٹریلز لگے گا، یعنی جتنا لوہا لگے گا، جتنا اینٹ لگے گا، جتنی گوڑی لگے گی، جتنا بالو لگے گا، جتنا سیمنٹ لگے گا، جتنی مزدوری لگے گی، سب میرے طرف سے۔ اب کیا کام رہا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، پوری مسجد کا اپنے اوپر ذمہ لے لیا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے گھر کے تعمیر میں لگا دیا، اور کہا حضرت شرط یہ ہے کہ کل صبح آپ میرے گھر ناشتے میں تشریف لائیں گے اور میرے گھر میں خیر و برکت کی دعا کر دیں گے۔ حضرت نے کہا کہ ضرور جائیں گے، جب اللہ کے گھر کے اتنے بڑے کام میں تم نے حصہ لیا ہے، تمہارے گھر ضرور
ضرور جائیں گے، اور 6-7 مہینے کے اندر وہ مرکزی مسجد شاندار بن کے تیار ہو گئی۔ یہ رئیسوا کی مسجد نہیں بنے گی؟ بنے گی یا نہیں؟ بتاؤ بھائی، بنے گی یا نہیں؟ کہو انشاءاللہ بنے گی۔ اور اللہ کا دیا ہوا مال جو ہمارے پاس ہے اسی سے آپ لوگ حصہ لیں گے، یہ مسجد بھی 2-4 مہینے میں بن کے تیار ہو جائے گی۔ ایک ایک آدمی اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا گھر بنانے کے لیے اشتہار چھاپا تھا، اتنا بڑا جلسہ کیا تھا، لوگوں کو بلایا تھا کہ بھائی دیکھو میرا گھر بن رہا، سب تعاون کرو؟ نہ، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آدمی اپنا گھر بناتا ہے۔ لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی اپنا کروڑوں روپے کا خرچ والا گھر لے کر اپنے ساتھ قبر میں جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے کوئی کام آئے گا، سب چھوڑ کر جاتا ہے؟ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سناتے تھے کہ سکندر اعظم بہت بڑے وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، اپنے انتقال سے پہلے وصیت کیے کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے نہلاؤ، کفناؤ اور میری جنازے کی نماز پڑھ کے جب تابوت میں رکھو تو میرے دونوں ہاتھ کو باہر نکال دو۔ کہا کہ حضور یہ کیسے ہوگا؟ لوگ کہیں گے تو بے حرمتی کی جا رہی ہے بادشاہ سلامت کے ساتھ، یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم ویسے ہی کرنا، عبرت کے لیے ہوگا، تاکہ لوگ دیکھ لے کہ بادشاہ سلامت جب دنیا میں نکلتے تھے ہزاروں لاکھوں فوج دستہ، ادھر سے ادھر ڈول باجا تماشا، اور کیا کیا ہوتا تھا، میلوں دور سے استقبال ہوتا تھا، مال و منال کا یہاں رہل پہل تھا، لوگ کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے، نوکر چاکر۔ ایسا کر و فر والا آدمی جس کی حکومت مشرق میں ہے، جس کی حکومت مغرب میں ہے، جس کی حکومت پورب میں ہے، جس کی حکومت پچھم میں ہے، سب طرف اس کی حکومت ہے، آج دنیا سے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں، نہ اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے، نہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہے، نہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے۔ کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اس کو جلاتے تھے تو اس کی بیوی کو بھی اس آگ میں ڈال دیتے تھے کہ رہے گی نہیں، اس کو رہنا نہیں چاہیے، بلکہ بیوی کو بھی اس کے ساتھ ڈال کے ڈلا دیتے تھے۔ اب وہ سلسلہ تو نہیں رہا، لیکن آپ دیکھیں گے کوئی ساتھ میں نہیں جاتا ہے۔ ساتھ میں اگر جاتا ہے انسان کا اچھا عمل جاتا ہے یا برا عمل جاتا ہے، جو اچھا اخلاق پیش کیا، لوگوں سے نرم انداز سے بات چیت کیا، اچھے سے ملا، اچھا معاملہ کیا، جانے کے بعد لوگ یاد کریں گے فلاں آدمی بڑا اچھا آدمی تھا، سب کے ساتھ ملتا جلتا تھا، سب کا خیال کرتا تھا۔ لیکن جب بخیل دنیا سے مرتا ہے تو کوئی اس کو یاد نہیں کرتا ہے، اس کے مال کو غلط طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو شخص اللہ کے اس گھر کے تعمیر میں حصہ لے گا وہ اپنی جنت میں اپنا محل بنائے گا، اللہ اس کو بنا کر تیار کر کے دیں گے۔ اب کون لوگ؟ ابھی ہمارے حضرت مولانا و مفتی زاہد صاحب جو اس علاقے کے بہت مقبول ترین مفتی اور عالم دین میں سے ہیں، وہ آپ کے سامنے تشکیل کریں گے، آپ ضرور حصہ لیں گے۔ ہمارے تمام دینی کام، ہمارے مدارس کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا ہے، عام چندے سے چلتا ہے، مساجد کے تعمیر کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا ہے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ مسجد بھی اپنے وقت کے اندر بن جائے گی، کہو انشاءاللہ بن جائے گی۔ اللہ اس جلسے کو قبولیت سے نوازے۔ اس جلسے سے آپ ایک نصیحت لے کر جاؤ، سب سے اہم ترین چیز ایمان کے بعد نماز ہے، نماز کو قائم کرو۔ نماز میں اللہ نے صفت رکھا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز شراب سے روکتی ہے، نماز جوئے سے روکتی ہے، نماز سود سے روکتی ہے، نماز دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے روکتی ہے، نماز آدمی کو انسان بناتی ہے۔ نماز قائم کرو، اپنے بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کہو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہو، نماز کی پابندی کرو اور سنت اور شریعت کو اپناؤ، انشاءاللہ باعزت زندگی گزارو گے۔ مسجد کو آباد کرو گے تو محلے والے آباد رہو گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی عمل کو آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی عمل کو آسان فرمائے۔ اس جلسے کے کرانے والوں کو اپنے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔
शुक्रिया।